Welcome back viewers, you are watching and must be enjoying सच सेवरा विद सुंदर सच सेवरा टीम के हमरा में आपके साथ। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी नात ख्वाह तहमीना साहिबा, बहुत खूबसूरत नातें उनसे सुनी और आपसे कहा था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे स्टूडियोज़ में हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि कर चुके हैं, जो बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ पहले तशरीफ़ फरमा है मिसेस अज़रा सरफराज सजाद साहिबा। एथिक्स पे बात हुई इनसे क्योंकि एथिक्स की टीचर हैं, एथिक्स पढ़ाती हैं जनाब, और एथिक्स को हमसे बहुत बेहतरीन बखूबी जानती हैं। एजुकेशन सेक्टर पे इनसे बात हो रही है कि कैसे हम अपने मुल्क के जो एजुकेशन सेक्टर को जो है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अभी डॉक्टर नूर अहमद बलोच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम कहेंगे सच सेवरा के प्रोग्राम में, अपने मॉर्निंग शो में। जनाब यूके से PhD है 2002 में की थी, MBH मास्टर इन पब्लिक हेल्थ हैं, उसके अलावा MBBS डॉक्टर हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी है, 27 साल एक्सपीरियंस है इनका मैनेजमेंट में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान के अलावा इजिप्ट, अफगानिस्तान, बहुत सारे ममालिक जो है ना सिर्फ विजिट कर चुके हैं बल्कि अपनी सर्विसेज भी जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। माशाल्लाह सर, आपसे जानना चाहेंगे, यू हैव गॉट ब्रिलियंट प्रोफाइल, इतना कुछ आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके कैसे चलते हैं? पर्सनल लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं घर वालों को, रिलेशंस को, मतलब क्या आपकी पर्सनल रूटीन को मैनेज करते हैं? बेसिकली ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, तो साथ साथ चलते हैं, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि थोड़ा सा चेंज आया था जब मैं मेडिकल ग्रेजुएट किया मैंने, तो उस वक्त मेरा काम था मैं आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस में पेशेंट्स, इंडिविजुअल पेशेंट्स को देखना, उनकी ट्रीटमेंट देना। तो सडनली फिर मैं जब मास्टर्स किया पब्लिक में हेल्थ में, तो आई चेंज, तो वहाँ से मैंने फिर पॉपुलेशन के हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया, तो वो पब्लिक हेल्थ की तरफ चला गया। वेरी नाइस। फिर एक पॉइंट पे आया तो सोचा, मैंने कहा कि PhD भी कर लूँ। माशाल्लाह। तो उन दिनों में एनवायरमेंटल हेल्थ में बहुत कम लोग थे, तो मैंने वो चूज़ किया। तो जब यूके में मैंने एनवायरमेंटल हेल्थ में PhD किया, आई वाज अमंग फ्यू इन यूके इवन। तो जब मैं एग्ज़ाम दिया तो उसी वक्त मेरे एक्सटर्नल ने मुझे जॉब ऑफर की। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो फिर इसके बाद सिलसिला चलता रहा, ऑन ऑफ। तो पाकिस्तान में काम किया है, फिर WHO के गवर्नमेंट के साथ किया है, फिर WHO के साथ किया। तो 2007 में फिर वापस पाकिस्तान में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम था, MNCH, उसमें एज ए डिप्टी कोऑर्डिनेटर काम किया 6 महीने। माशाल्लाह, वेरी नाइस जनाब। और ये सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया, और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी अभी तक जो लगी कि आपने सोचा कि चलो आप घर वालों के लिए तो उनकी हेल्प पे तो काम कर ही लिया, कर लिया, आप चूँकि पब्लिक की हेल्प पे देखते हैं। सो यही वो अप्रोच है जो बाहर अपने प्रोग्राम में आपसे भी शेयर करते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से बाहर निकल कर हमारी जो है थोड़ी सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तक हमें सोचना चाहिए, सोसाइटी लेवल तक सोचना चाहिए, माशरती सतह तक सोचना चाहिए कि हम अपने अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं जनाब, हम क्यों नहीं इस मुल्क के लिए सोचते हैं, क्यों नहीं ओवरऑल इस मुल्क के लोगों के लिए सोचते हैं। हम उनको बुरा भला कहना तो जानते हैं जनाब, बहुत जाहिल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो भी बात है अवेयरनेस की कमी है, लेकिन हम कितनी अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, हमारा क्या रोल है जो प्ले करते हैं लोगों की इंप्रूवमेंट के लिए, लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन काम करने के लिए, तो ज़रा अपने गहरबान में डाल के देखना चाहिए। जनाब इसी एजुकेशन के टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे मिसेस अज़रा सरफराज साहिबा की जानिब, जो कि आप एजुकेशन पे काम करती हैं, पढ़ाती भी हैं। सो आपके ख्याल में हम किस तरह प्राइमरी लेवल एजुकेशन को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे आपने कहा तो करिकुलम रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसके अलावा जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड हो गया, प्री नर्सरी भेज रहे हैं बच्चों को, और बहुत सी इस तरह की इंस्टीट्यूशंस बन गई हैं। एक उसका वजह वो ये कहते हैं कि माँ बाप दोनों काम पे जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि बच्चे घर ठहरे। मगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और स्वीडन इस वक्त सबसे आगे है, वो भी कहते हैं कि बच्चों को 7 साल से पहले नहीं भेजें, और इस्लाम में भी यही है कि 7 साल की उम्र तक बच्चे की तरबियत होनी चाहिए, और जब आप वो तरबियत दे देंगे तो फिर उनको बाहर निकालनी। तो तरबियत का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी सच्चाई, सफाई की बात होनी चाहिए। सफाई हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पूछे ना, मुझे कहा गया नेगेटिव बात नहीं करें, मगर मैं अपने घर की बात बता रही हूँ आपको कि मेरी जो जैसे एक अम्मा है जो काम करती हैं, अब उनको सफाई का समझाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जिस चीज़ को वो साफ कह रही है मैं नहीं कह रही साफ, तो मैं उनको कहती हूँ कि
ایک صفائی کے مختلف لیول ہوتے ہیں, تو آپ اگر ذرا بہتر طریقے میں کوئی چیز کر لیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے. کل بھی میری ان سے یہ بحث ہو رہی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صفائی کا کانسیپٹ ہر چیز میں ہمیں انڈیویجولی بتانے کی ضرورت ہے. اور ایک تو ہاتھ دھونے کا رواج بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جس طرح اسلام میں ہمارا یہ کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے نا, اب ہم کتنے لوگ کہیں جاتے تو ہاتھ دھوتے. آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ چیزیں نیگیٹو ہیں مگر کسی پہ الزام نہیں, مگر ان کی طرف ضرور توجہ دینے کی ضرورت جناب. ہے. اور چونکہ معذرت کے ساتھ نہیں, آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ تو وہ اتنی بنیادی تربیت ہے جو کہ بالکل اتنی بیسک بات ہے جو آف کورس اس کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بات تو سمپلی آپ کے دین میں اور ایتھیکل, اٹس کوائٹ ایتھیکل. اور جناب بات صحت و صفائی کی چڑ پڑی ہے تو بڑھتے ہیں ہم جناب ڈاکٹر نور کی جانب, صحت کے شعبے سے جو وابستہ ہیں. کیا وجوہات ہیں صحت کے صحیح سیکٹر نہ ہونے کی, چل پانے کی, کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ صحیح سے نہیں دھوتے ہیں, مطلب بنیادی کیا ریزن کازز ہیں آپ مجھ سے؟ دیکھیں, صحت بیسیکلی اس کو ایز اے ہول لینا چاہیے. بہت سارے فیکٹرز ہیں, کچھ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں صحت پہ, کچھ انڈائریکٹلی. جیسے ابھی جو بات چل رہی تھی ہاتھ دھونے کی, بنگلہ دیش میں ڈائریا اور ڈائسنٹری, اب یہ بہت پرانی بات ہے, ابھی مجھے یاد نہیں, میں نے اس زمانے میں جب ماسٹرز کر رہا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ صرف ہاتھ دھونے کے لیے انہوں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو, آپ ہاتھ دھو لیں صابن سے. تو مجھے اب یہ یاد نہیں کہ WHO نے یا یونیسیف نے ان کو صابن پرووائڈ کیا, اور اس کی وجہ سے ڈائریا اور ڈائسنٹری کے ڈیزیزز آلموسٹ 80% کم ہوا ایک انٹرونشن سے. دیکھیں نا. جی جی. اب اسی طرح جیسے آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, آپ کا یہ ایمبینٹ انوائرمنٹ ہے, آپ کا ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہے, اور کھانا پینا, یہ اور بیکٹیریا یا ہم جسے جراثیم کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کمیونیکیبل ڈیزیزز یا انفیکٹیو ڈیزیزز زیادہ ہیں, یہ تو اپرچونسٹ ہیں. یہاں اگر کوئی بیکٹیریا ہے تو وہ ہم میں سے اسی کو اٹیک کرے گا جو کمزور ہوگا, جس کا نیوٹریشن اسٹیٹس صحیح نہیں ہوگا. جو جیسے آپ نے فرمایا کہ صفائی نہیں ہوگی, تو یہ سارے فیکٹرز کو ایز اے ہول لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس کی اور پبلک, ایون میڈیا, ہر جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی انوالو ہیں, جن کا کوئی سے ہے, ان سب کو مل کے کرنا پڑے گا. بالکل ایسے, اور اس کو ایز اے ہول لینا پڑے گا. آپ ایک کمپوننٹ جو امپورٹنٹ ہے آج کل وہ ہے جس کو عام زبان میں ہیلتھ ایجوکیشن کہتے ہیں, لیکن اب انہوں نے اس کو ایڈوکیسی, کمیونیکیشن اینڈ سوشل موبلائزیشن کہنا شروع کر دیا. وہ کمپوننٹ ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, اخبارات میں, کہ جی فار ایگزامپل ہم ایک یہ لے لیں کہ ہاتھ دھونے سے اتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ میسیج اگر لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو پرسیو کریں, تو یہ ایز اے ہول لینا پڑے گا. صحت کو آپ اکیلے, یا تو آپ کہیں کہ ہیلتھ منسٹری یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ایک ڈاکٹر, اس کے بس کی بات نہیں, سب لوگ مل کے ہی اس کو. بالکل, لوگوں میں اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے جناب ضروری نہیں ہے کہ ذمہ داری جو ہے کسی ایک ادارے کے کندھوں پر ڈال دی جائے, بلکہ ہم سب کو مل کر اس چیز کو ایز اے ہول لینے کی ضرورت ہے. بہت بہترین بات کی ڈاکٹر نور آپ نے. اچھا, آپ جو ہیں ٹی بی نیشنل کنٹرول ہیلتھ سیکٹر کے جو ہیں وہ ہیڈ بھی رہے ہیں. سو ماشاء اللہ, اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب چونکہ آپ نے ہیڈ کیا اس چیز کو, سو اس حوالے میں کیا ریزنس, کیا کازز تھیں, کہ مطلب یہی تھی کہ صفائی نشمان لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, تو اسی لیے اتنی بڑھتی جا رہی ہے ٹی بی ہمارے ملک میں؟ بیسیکلی ٹی بی ایک بیماری بھی ہے, لیکن بڑا کمپلیکس ہے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچ ہیں. جو سب سے اس میں جو نقصان دہ ہے وہ سوشل سٹگما ہے. فرض کریں مجھے اگر ٹی بی ہے تو میں کسی کو بتاتا نہیں, میرے فیملی والے چھپاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اس کے لیے ایک اویئرنیس کرنی چاہیے. دوسرا کچھ متس بھی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ. فار ایگزامپل کہ جی یہ پیدائش وراثت میں ہے, یا اگر مجھے ٹی بی ہے تو میرے بچوں کو بھی ہوگا,
تو کافی سارے ایسے کیسز بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک بچی کو ٹی بی ہے تو اس کے پورے فیملی سے رشتہ داریاں نہیں ہوتے, لوگوں نے اپنے رشتے بھی لوز کر دیے. اور دوسرا جو ہے بیسیکلی ہمارا انوائرمنٹ ہے جو پری ڈسپوز کرتا ہے ٹی بی کی طرف. اس انوائرمنٹ میں ایک تو اوور کراؤڈنگ ہے, کیونکہ ٹی بی کے پیشنٹ زیادہ تر سلمز میں ہیں, اربن سلمز میں جائیں تو لو انکم کمیونٹیز میں زیادہ ہے. لیکن یہ بھی میں کہوں کہ کوئی بھی ٹی بی سے محفوظ نہیں رہ سکتا, کسی کو بھی اٹیک ہو سکتا ہے. کہ کوئی بڑے صاحب اگر اپنے ایئر کنڈیشن کار میں, ہو سکتا ہے ان کے ڈرائیور کو اس سے ان کو لگ سکتا ہے. اچھا, لیکن اتنا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ قابل علاج ہے. میکسیمم 20 دن 25 دن میڈیسن لینے کے بعد اس مریض سے پھیلنا بند ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو اس کا مین کاز ہے وہ ہے ایک بیکٹیریا, تو ایک جراثیم ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. ایک بڑا اس کو انٹرسٹنگ تو نہیں کہتا ہوں میں, بڑا سیڈ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 400 کیسز ٹی بی کے, 4 لاکھ کیسز 4 لاکھ کیسز اور 60,000 لوگ ٹی بی سے فوت ہو جاتے ہیں. تو اب میرے ایک دوست ڈاکٹر, وہ جب بھی اپنا پریزنٹیشن دیتے تھے, مرحوم ڈاکٹر صادق, تو وہ ایک سلائیڈ لگا لیتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک جہاز کے گرنے سے 300 لوگ یا 500 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں تو مہینوں تک پورا میڈیا اور گھروں میں بھی ڈسکشن ہوتا ہے, باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہر سال 60,000 لوگ, یہ تو میں صرف ٹی بی کی بات کر رہا ہوں. اب اتنے خوفناک ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جی میم آپ کچھ, جی 4 لاکھ بچے 5 سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں پورا ایک سسٹمیٹک جانا پڑے گا, کیونکہ دنیا میں لوگوں نے کنٹرول کر لیا کافی سارا. ابھی میں ریسنٹلی ایجپٹ گیا تھا, ان کی وہ ایک پروگرام کی ریویو کی, ٹی بی کنٹرول پروگرام کی. آئی واز سرپرائزڈ کہ ان کے پاس صرف 10,000 ٹی بی کے پیشنٹ ہیں. اتنی تھوڑی اماؤنٹ. ہاں, اور آپ وہاں پہ دیکھیں گے, مطلب ایجپٹ کو بھی آپ کوئی بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری نہ سمجھیں. لیکن سر کیا اس کی وجوہات کیا ہیں, مطلب کہ واقعی صفائی والی بات ہے, سوشل سٹگما کے علاوہ مطلب کیا ریزنز ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ملک میں جو ہے وہ پیشنٹس بھی ہیں اور فوت بھی ہو جاتے ہیں لوگ؟ ایک تو یہ کہ ارلی 80s میں کے بعد ٹی بی کو لوگ بھول گئے. ٹی بی کو بھول گئے. جیسے ایک آتا ہے نا کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 80s سے پہلے ٹی بی کے بارے میں کام بھی ہو رہا تھا اور اچھا اس کی توجہ نہیں دی جاتی, اس کی روک تھام کے لیے. نہ صرف ہمارے ملک میں, نہ پورے دنیا میں, یہ ڈونر کمیونٹی, ڈیولپ کنٹریز, یہ سب اب وہ جا کے پھر لیٹ 90s میں, بلکہ ارلی 90s میں دوبارہ لوگوں کا دھیان ٹی بی کی طرف آیا, کیونکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی نظر آنے لگا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹی بی کو انہوں نے شروع کیا. اس وقت تک ایک پیشنٹ ٹی بی میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ 10 سے 15 لوگوں کو ٹی بی دے اپنے اراؤنڈ. ایک پیشنٹ جو ہے وہ 10 سے 15 لوگوں تک یہ چیز منتقل کر سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح ٹائم پہ علاج نہ کریں. اسی لیے تو کہتے ہیں اگر 2 ویک کا کف ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر ٹیسٹ کرے ٹی بی کے لیے, تاکہ اسی پوائنٹ پہ لے لیں اس کو اور آگے بڑھنے نہ دیں. جی ویورز, ایک بہت اچھا میسج کہ اگر آپ کو کف ہے, کھانسی ہے اور بہت بری کھانسی ہے اور 2 ویک سے زیادہ پرولونگ کرتی جا رہی ہے تو اس کو بالکل بھی ایزی مت لیجیے خدا را, اور جا کر جو ہے اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے, چیک کروائیے, بیکاز اٹ کین بی دا کاز آف نوز بلا ٹی بی ایز ویل. سو جناب یہ بہت چھوٹی چھوٹی پریکاشنز ہیں, پریکاشنی میئرز جو ہیں وہ اپنے ہمراہ رکھیے گا, بیکاز احتیاط زندگی ہے. میم آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ ہم اس کو لازم کر دیں کہ اسکولوں میں اول تو غسل خانے نہیں ہوتے اور پانی کے ساتھ صابن ضرور رکھا جائے, اور یہ بہت ضروری ہے, اور صابن کو سستا بھی کر دیا جائے اس طرح کا کہ لوگ واقعی میں
آج کل جو حالات ہیں صابن بھی لینا مشکل ہو گیا. نہیں میں ویسے جو بات نوٹ کر رہی ہوں اتنی ماشاء اللہ آپ کی سویٹ سے کنسرنز ہیں کہ مطلب آپ بہت بیسک لیول تک جو امپروومنٹ چاہتی ہیں, تو اس کے پیچھے کیا وہی خوبصورت چیزیں کار فرمانی ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا قائد اعظم کہ آپ کی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ رہا, سو اسی لیے اتنی زیادہ پیٹریوٹک ان کو نہیں دیکھا, مگر میرے والد مجھے ایکچولی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنا قریبی تعلق تھا. ریسنٹلی وہ گزرنے سے پہلے اچھا مجھے کئی میسیج دے گئے جن میں سے یہ تھا پاکستان کیوں پیچھے جا رہا ہے, اور ان کو گزرے ہوئے 42 سال ہو گئے, تو میری عمر اتنی تو نہیں تھی نا اس وقت, تو آئی واز لائک کوائٹ ینگ. تو وہ یہ ہے کہ اب آج ماں باپ بچوں کو کچھ سکھا نہیں رہے کیونکہ انہوں نے خود نہیں سیکھا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ میڈیا پہ بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تعلیم ان کو دیں, تربیت دیں, کس کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. اب جیسے اب دیکھیں حرم شریف میں مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب عمرے پہ گئی تھی تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی. میں اتنے شوق سے گئی تھی کیونکہ میری دادی اللہ بخشے وہ ساری عمر وہاں جانا چاہتی تھی, ان کی صحت نے اجازت نہیں دی. تو جب ہم ادھر پہنچے نا تو میں کہنا نہیں چاہوں گی مگر میں بہت ہی پریشان ہو گئی. اس وقت چھوٹا سا تھا حرم شریف اور ادھر یہ تھا کہ کافی گندا تھا اندر سے, اور بچے پھرے اور وہ ادھر ہی شوشو کر رہے, ادھر ہی پانی پڑا. مطلب میں اتنی پریشان ہوئی تھی میں بتا نہیں سکتی, مگر یٹ میں نے بازار کی طرف کسی طرف دیکھا نہیں تھا کیونکہ مجھے اتنا شوق تھا ادھر جانے کا. آج آپ جائیں تو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اس کو چمکا دیے, اتنی زیادہ صفائی ہے اور کوئی ایسا در نہیں جو 24 گھنٹے کھلا ہے. کروڑ لوگ ہر روز ادھر سے گزرتے ہیں, اور صاف پانی, صاف فرش, صاف غسل خانے. تو اس طرف یہ بھی ایک موضوع میں تو کہتی ہوں ماشاء اللہ نے کتنی امپروومنٹ کی, بہت زیادہ امپروومنٹ کی. اور ادھر ایک اور بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں نا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ, تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہم شاید, میں تو اس لیے نہ کہنا چاہوں کہ نظر ہی نہ لگ جائے, مگر ایک آذان پہ جب کروڑ سجدہ ہوتا ہے عرفات کے میدان میں, تو جو غیر مسلم دنیا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے. اور ہم وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ نصف ایمان صفائی ہے, تو اس چیز پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے نا, تو اس کی تربیت دینی چاہیے کیونکہ فیسلٹیز بھی تو اتنی کراؤڈنگ ہوگی, فیسلٹیز بہت کم ہیں. اور ہمارے ہی علاقے میں آپ کو میں انوائٹ کرتی ہوں, آپ آئیں تو ذرا سا ایک چکر لگائیں, پھر اس کے بعد آپ سجیشنز دیں. اچھا, اور یہی چیزیں, یہ ویسٹ بھی استعمال ہو رہا ہے نا باقی دنیا میں, وہ بہت سارے کام اسے کریں, فوراً اٹھایا جائے اور اس طرح. اور میں کئی ملکوں میں پھری ہوں اور عرب ملکوں میں, اور اتنی صفائی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک کاغذ میں نے نہیں دیکھا 10 دن رہنے کے بعد. ہم آج اتنی اچھی میم سے بات چیت کے بعد جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ صفائی کا تو آئی ہوپ کہ بہت زیادہ خیال رکھیں گے, اور صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر تک صفائی کا خیال رکھیں بلکہ گھر سے باہر آپ جائیں. سو مجھے یہ چیز پرسنلی بہت بری لگتی ہے کہ شیشہ کھولا گاڑی کا اور چیز جو ہے آپ نے ریپر باہر تھرو کر دیا. کیوں بھائی, وہ سڑکیں بھی تو ہماری اپنی سڑکیں, وہ اگر ہم اس کو پورے پاکستان کو اپنا گھر کی طرح لیتے ہیں تو جب اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, سو اگر پورا پاکستان ہمارا پاکستان, تو ہم اپنے گھر کی طرح اس کو لیں اور سب لوگوں سے اس طرح پیار کریں کہ بھئی ہر بزرگ میرا بزرگ, ہر بڑا میرا بڑا, ہر بڑا بچہ میرا بچہ. سو اگر ہم یہ اپنائیت کا لیول ہوگا تمام پاکستانیوں کے ساتھ, سو یہ اس قسم کی جو دھوکہ دہی والی چیزیں, کیونکہ ہم اپنے گھر کے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ تو ان کو ڈچ نہیں کرنا چاہیں گے. سو جب ان کو ہم نہیں, ان کے ساتھ سنسیئرٹی کا لیول ہائی ہوگا, تو آف کورس پورے پاکستان کو اپنے بلڈ ریلیشنز کی طرح, اپنے فیملی ریلیشنز کی طرح لیں گے, تو آف کورس وہ فیلنگز ادھر بھی ٹرانسفر کریں گے, تو ظاہر ہے پھر ہم ان کے ساتھ بھی وہی اپنائیت اور پیار محبت کا لیول رہے گا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے ایک سجیشن تھوڑا دے سکتی ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی پروگرام میں اگر صفائی کا پروگرام کریں گے نا, تو آپ اس میں ایک ہاتھ دھونے کا بتائیں, ایک کچن کی صفائی کا بتائیں, ایک گارڈن کی صفائی کا بتائیں, ایک کمرے کی صفائی کا, ہر سٹیپ بائی سٹیپ نا بار بار آپ وہ فلیش کریں گے نا تو پھر ضرور اثر آئے گا, لوگوں کے اندر. تھینکس فار سچ نائس سجیشن سر. اور اس کے ساتھ ہی میں بڑھنا چاہوں گی ڈاکٹر نور احمد بلوچ صاحب کی جانب. آپ سے ہیلتھ سیکٹر پہ بات ہو رہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جہاز گر جاتا ہے تو ہم لوگ تو اس کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں, لیکن جو اتنی تباہیاں ہو رہی ہیں مطلب مختلف بیماریوں سے, اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ توجہ کیوں نہیں دی جا رہی, کیوں ہم اس وقت نہیں سوچتے ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے ہے وہ ایک وائبل ہیلتھ سسٹم کی.
یہ ہیلتھ سسٹم میں جو جتنے کمپوننٹس ہیں ان کو ایگریگیٹ کرنا پڑے گا, ان کو ریفائن کرنا پڑے گا. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا وہ ون آف دا بیسٹ ہے. آپ بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ولیج لیول پہ, پھر رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, پھر تحصیل ہاسپٹلز ہیں, کچھ جگہوں میں ان کو تعلقہ ہاسپٹل کہتے ہیں, پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, پھر ہمارے ٹیچنگ اور ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں. آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر ہے, لیکن پرابلم ہے کہ جیسے اب پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ جو ہمارا ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر ہے, اس میں اسٹاف کی کمی ہے, پراپر موٹیویشن کی کمی ہے, ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ کی کمی ہے, دوسرا ٹریننگ. اس اگر ہم یونٹ کو اسٹرینتھن کریں تو دیکھیں نا, اگر کوئی خاتون پریگننٹ بھی ہو جائے تو پہلا وزٹ یہاں ہوگا, ٹھیک ہے, کسی کو کانسی ہو تو پہلا وزٹ یہاں پہ, کسی کو فیور ہو یہاں پہ. اس کو ہمیں اسٹرینتھن کریں. اور ہمارے پاس ریفرل سسٹم بہت اچھا ہے. جیسے فرض کے پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ میں پیشنٹ آیا یا آئی, اس کو دیکھا ڈاکٹر نے, اس کے پاس جو فیسلٹیز تھے اگر وہ سمجھا کہ میں اپنے پاس رکھ کے ٹھیک کر سکتا ہوں تو رکھ لے, نہیں تو اس کو ریفر کر لے. تو اس سسٹم کو چلانا بڑا امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ, یہ تو آپ پرائمری لیول پر. پھر آپ آئیں تو پالیسی لیول. جب پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈاک پالیسیز ہیں. اب میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ اس وقت پولیو پر اتنے اخراجات ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پر کیسز آ رہے ہیں. اس میں مجبوریاں ہیں کہ اتنے ایفرٹس میں کہ کراس بارڈر پرابلمز ہیں, آپ کے بارڈر پرابلمز پہ جو آپ بات کریں بیماری کے حوالے سے پرابلمز پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن سچ سے کے پروگرام میں اس وقت ہو جاتا ہے بریک کے بعد واپس آ کر ڈاکٹر نور سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز, خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ کو سچ سے کے پروگرام میں ویلکم بیک کہتے ہیں. اور ہمارا آپ کا ساتھ مختصر سے رہے گی, لیکن مختصر سے ساتھ میں بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں, ڈسکس کرنا چاہیں, ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پر بات کرنا چاہیں, کچھ ریکمنڈیشن سجیشنز ہوں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, دینا چاہیں اپنے مفید مشوروں سے, یا ہیلتھ سیکٹر پہ روشنی ڈالنا چاہیں, آپ کے خیال میں پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کو کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے, آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 0518466 نمبر ڈائل کر کے. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 051 ڈائل کرنا بالکل مت بھولیے گا, اور اگر پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 0092 ڈائل کرنا مت بھولیے گا. جناب, بات ہو رہی تھی, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مسز عذرا سرفراز سجاد صاحبہ, اور آپ ایتھکس پہ بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر نور احمد بلوچ صاحب, اور ان سے ہیلتھ سیکٹر پہ بات ہو رہی ہے. جی سر, آپ سے جہاں سے بات چیت کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جڑنا چاہیں گے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایک تو پرائمری ہیلتھ کیئر کی بات تھی, تو پالیسی لیول پہ شاید ہم چھوڑ گئے تھے. پالیسیز بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور وہ پالیسیز ہمارے یہاں کون بناتا ہے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. تو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیں پالیسی بنانے والے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم عارضی طور پہ کچھ اعلانات کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے, اور آپ کے پاس ایک سینٹرل لیول پہ, میں نے ریسنٹلی میرا ایک آرٹیکل بھی آیا تھا, اس میں بھی یہی کہا تھا کہ سینٹرل لیول پہ آپ ایک ہیلتھ اتھارٹی بنائیں, نیشنل ہیلتھ اتھارٹی یا نیشنل ہیلتھ کمیشن بنائیں, پیورلی ایک ٹیکنیکل باڈی ہو جس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس ہوں, وہ بیٹھ کے آگے پالیسیز بنائیں. اب ظاہر ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ ڈیوالو ہو گئے, پروونسز کی طرف گیا, ان کو بھی بلڈ اپ کرنا ہے, پروونسز کو بھی, ان کے لیے بھی ریسورسز لانے ہیں, ان کو بھی تیار کرنا ہے کہ وہ ٹیک اوور کریں, ان کو بھی پرائرٹائز کرنا چاہیے ہیلتھ کو.
تو یہ یہاں پہ مسنگ ہے. اب ریسنٹلی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک اسٹڈی ان کا میں نے پڑھا, اس میں انہوں نے ہیلتھ سسٹم کی اسسمنٹ کی ہے پاکستان میں, وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. آپ پڑھیں تو بڑا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, کتنے ڈیفیشنسیز ہیں, ان کے اچھے ریکمنڈیشنز بھی ہیں. وہ شاید کوئی سیریز آف ورک ہے, آگے بھی وہ آئیں گی. تو بہرحال یہ آپ کے پاس اچھی پالیسیز ہوں, سیکنڈ آپ کا اچھا انفراسٹرکچر ہو, تھرڈ آپ کے پاس موٹیویشن ہو, ٹھیک ہے نا. اب آپ اگر پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ میں جائیں تو آپ کو ڈاکٹرز ایبسنٹ ملیں گے, آپ کو پراپرلی ٹرینڈ اسٹاف نہیں ملے گا, ایک سسٹم نہیں ملے گا. کہیں اور آپ جائیں, جیسے میں نے ایجپٹ کی بات کی, میں تو اس لیول تک بھی گیا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ اتنا موٹیویٹڈ اسٹاف ہے, اتنا ویل ٹرینڈ اسٹاف ہے. چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جی. اب ٹی بی کے لیے ٹریننگ کوئی مشکل تو بات نہیں ہے اگر آپ اس کو ٹریننگ دیں, اور یہ چیزیں ایم بی بی ایس کرنے سے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ, فار ایگزامپل میں نے ایم بی بی ایس کیا 1982-3 میں کیا, لیکن جو ڈاٹس ٹی بی کے علاج کے لیے آیا وہ 90s میں آیا. تو ان کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, ان کو موٹیویشن دینی بھی. یہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, ایک ہولسٹک اپروچ نہیں لیں گے, ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ہیلتھ دیں گے لوگوں کو. اسی اب اب ریسنٹلی بجٹ میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم انشورنس سسٹم, ہیلتھ انشورنس انٹروڈیوس کریں گے. بہت خوشائند بات ہے, خوشائند بات ہے, لیکن اب اس کو کس طرح کریں گے, اس کے لیے ان کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. بالکل. تو جناب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جناب کہ ایکسپرٹس کی ہیلپ جو ہے وہ ہمیں بلا شبہ درکار ہے. پالیسی میکرز, تھنک ٹینکرز جو ہے اسپیشلی ان دا ہیلتھ سیکٹر جو ہیں وہ واقعی بگ مائنڈز ہونے چاہیے, اور وین یو تھنک بگ سو یو لائک بگ ڈیفینیٹلی. سو ایسے لوگ درکار ہیں جو کہ سوچیں بڑے پیمانے پر لوگوں کے اویئرنیس کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ. جناب ڈاکٹر نور سے جو بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, بڑھیں گے مسز عذرا سرفراز سجاد صاحبہ کی جانب. آپ سے جناب جس ہم نے کہا قائد اعظم کے ساتھ آپ کی فیملی کا ریلیشن رہا, تو قدرت اللہ شہاب کا نام بھی ہے, آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ ان کے ساتھ بہت کلوز ٹرمز تھے آپ کی فیملی. جی, ان کی شادی ہمارے گھر ہوئی تھی, مگر مجھے اس وقت ان کی روحانیت کا نہیں پتا تھا, اور بہت قریبی تعلق تھا. کیسی بات ہے, چیزیں بعد میں اکثر آشکار ہوتی ہیں. مجھے تو جس دن وہ فوت ہوئے نا, اسی دن انہوں نے کتاب 4:30 بجے کتاب ختم کی اور پریس والوں کو بلایا, ان کے حوالے کی. 6 بجے ہارٹ اٹیک ہوا, 8 بجے وہ گزر گئے. یہ اس طرح ہوا تھا. تو وہ ایک بڑی انیوژول شخصیت تھی, ان پہ اللہ میاں کی بھی بہت مہربانیاں تھیں. وہ صرف وہ والے شہاب صاحب نہیں تھے جو آپ دیکھتے تھے, مگر مجھے نہیں پتا چلا تھا اس وقت. مگر میں ایک چیز ضرور کہتی چلوں کہ وہ ایجوکیشن وغیرہ کے, آپ ان کی کتاب پڑھیں, کتنا درد اور پیشن ہے ان کا ان سب چیزوں میں. تو میں شاید وہ سب چیزیں ابزارب کرتی رہی, اتنی اس وقت سمجھ نہیں آئی مجھے ان سب باتوں کی. مگر 2 باتوں پہ جو بہت زیادہ, اگر ہم نے قوم کو بدلنا ہے سوچ, ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نا, اس کا کسی سیاست, کسی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کو بالکل الگ کر دینا چاہیے, اور ہر اٹ شوڈ بی یونیفارم فار دا ہول کنٹری. ہیلتھ سب کو ضرورت ہے ہاتھ دھونے کی, سب کو ایسپرین کی ضرورت ہے, سب کو دوائی کی ضرورت ہے نا. تو وہ چیزوں کی طرف ہم کو, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, اس طرف ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, یہاں پہ بھی اور ملک کر رہے ہیں نا. تو ہیلتھ نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ دیکھیں 100 اور پرابلم ہوں گے. اگر ہم ہیلتھ, سب کہتے ہیں بہت مشکل ہے ہیلتھ کا, ہم غریب ملک ہیں, ریسورسز نہیں, مگر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے پلیز بتائیں کہ کینسر کی بیماری کا علاج کا سستا ہے؟ از دیٹ چیپر؟ ابھی جو کریں, جس طرح ڈائز جو ہے نا, ڈائز کپڑوں کی, اس میں وہ دالیں ڈائی کریں. تو باز امیر ہونے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کی, چھوٹی چھوٹی باتوں کی قوم کو ایک احساس دلانے کی ضرورت ہے. اور زیادہ لوگ نیک ہیں, اچھے ہیں, مگر وہ یہ چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے ابھی آپ سے کہا نا سچ بول کے دیکھ والی بات, وہ ہوا یہ کہ میں ایک دکان پہ گئی, تو میں نے پتہ نہیں کیا چیز خریدی, تو انہوں نے کپڑا تھا شاید, تو میں نے کہا کتنے کی, انہوں نے کہا 2000 کی قمیض ہے. تو میں نے کہا دیکھیے, میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے 250 روپے کا سوٹ لیا تھا, یہی رنگ, یہی کپڑا, ادھر جنا مارکیٹ میں.
تو وہ ایسے انہوں نے اشارہ کیا, بڑے نیک سے تھے, وہ کہیں گے بی بی آپ بتی دیکھ رہی نا, ہم کو یہ بھی چلانی ہے, یہ آپ جگہ دیکھ رہی, اس کا وہ زیادہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں, ہم نے بھی تو گھر میں بچوں کو پالنا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہاں اس طرح ہم حلال کی کمائی کمانا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کس طرح ہے یہ ممکن؟ تو میں آج وہ لائی نہیں ہوں, آپ کے لیے وہ کاغذ لاؤں گی. تو میں نے یہ جنگل بنایا تھا, سچ بول کے دیکھ, پورا تول کے دیکھ, دیکھ پھر مولا تیرا کرتا ہے کیا. وہ میری نیبر نے نا, انہوں نے ان کو دے دی. میں چلی گئی کراچی, میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے ان کو دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو ہمیں اس کے دے دیں. پتہ نہیں کتنے ہزار اس کی کاپیز بنی ہیں. کیونکہ جو بھی دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں ہمیں دے دیں, یہ بہت میک سینس. تو اگر ہم بھی اس چیز کو نا آگے کرنے کی کوشش کریں کہ بیسک ہمارے یہ ہیلتھ بھی, اور بہت کچھ اس میں کور ہو جائے گا کہ ہم ایڈریس کریں ایشوز کو, اور جو باہر جس طرح کھانا ہے وہ پرانی چیزیں, بے ضمیری ہے نا, بے ضمیری ہے, جو بھی کہہ لیں, احساس نہیں ہے. تو ہر چیز کا احساس دلانے کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی دنیا ہو گئی ہماری. اور بچوں پہ میڈیا کی وجہ سے نا وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اچھے فینسی ایڈ سے. وہ کوئی سوچتے ہیں پیپسی پئیں گے تو ہوا میں اڑنے لگیں گے, اس طرح کر کے. تو ان کو ذرا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ کے لیے کیا کیا چیزیں ممکن ہیں اور ہم کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. سادگی کھانے پینے میں, صفائی, پھر بات پہلے صفائی پہ آئے گی. جی سو جناب, یہ جو موٹیویشن, جو اسپرٹ آپ کے اندر ہے, جس طرح آپ نے قدرت اللہ شاہ بھی آپ کے انسپریشنز میں شامل ہیں. سو جناب, یہ جو پیشن, یہ جو موٹیویشن ہے کچھ صحیح سے کر کے دکھانے کی, جس طرح پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ وہ خیال جیسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. سو یہی وہ جذبہ, یہی وہ پیشن, یہی وہ اسپرٹ چاہیے ہمیں اپنی حالتوں کے بدلنے کے لیے, چاہے ہیلتھ سیکٹر پہ ہوں, چاہے ایجوکیشن سیکٹر پہ ہوں. اگر ہم اس طرح سے اپنی حالت کو بدلیں گے اور اس طرح سے امپرومنٹ لانے کی جو حتی الامکان کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ اپنے مقاصد میں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. بڑھوں گی جناب ڈاکٹر نور احمد بلوچ صاحب کی جانب. آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ جو مسٹریس لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے وین اٹ کمز ٹو ہیلتھ سروسز, جو کہ ہمیں حکومت کی طرف سے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے ملتی ہیں, تو کیوں لوگوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہوتا ٹورڈز ہیلتھ سیکٹر؟ اس کے کافی سارے فیکٹرز ہیں نا. ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ, اس کو اگر ہم کہیں رویہ, جو ہیلتھ کے اندر گورنمنٹ سیکٹر میں ان لوگوں کا. سیکنڈ, رش کیوں ہے. تھرڈ, وہ ویٹنگ پلیس. اور فورتھ ہے کہ فرض کریں اگر میرے پاس 50 روپے ہیں تو میں جی پی کے پاس جاؤں, کیوں یہاں گھنٹہ ویٹ کروں اور وہاں وہ لوگوں کی باتیں بھی سنوں, لائن میں کھڑے ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. فورتھ ہے, جو آگے ہے, وہ ہے ریسورسز کی اویلیبلٹی. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر اس ہاسپٹل میں میڈیسنز موجود ہوں, ساتھ وہ ڈاکٹر اٹینشن بھی دے, تو کافی فرق پڑتا ہے, پیشنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے دیکھے میں نے جو پرائیویٹ اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں, ایک ڈاکٹر کی خاطر وہ ویٹ بھی کرتے ہیں کہ اس ویک میں اس دن یہ ڈاکٹر آ رہا ہے, وہ بڑا اچھا ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے. تھوڑے سے پیشنٹ کو وہ بھی ضرورت ہے کہ آپ رویہ اچھا ہو. اس کے علاوہ ٹرینڈ بھی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا. آپ کے ہاں ایزیلی اویلیبل ہے, ٹائمنگ, دن کو لوگ کام کرتے ہیں, شام کو جی پی اویلیبل ہے. اس میں کچھ یہ چیزیں امپروو کرنی پڑیں گی, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا اپنا ایک رول ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کچھ اسٹڈیز ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ 70% پیشنٹ پہلی دفعہ بیماری کے لیے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو اب وہ نیا ٹرینڈ, نیا تو نہیں, اب کافی پچھلے 10 سال سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع ہوا. پاکستان میں بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ٹی بی کے لیے. فارچونیٹلی میں ایز اے کنسلٹنٹ آیا تھا وہاں پہ, یہ ٹیکنیکل اسسٹنس میں.
تو میں نے ہی ڈیزائن کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹی بی کے لیے، یہاں کے لیے اس کا فریم ورک بنایا. تو پھر میں جب ٹی بی کنٹرول پروگرام کا ہیڈ بنا تو میں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. تو ایک پوائنٹ پہ آ کے جو 30% پیشنٹ تھے پورے پاکستان میں ٹی بی کے، اس کی رپورٹنگ پرائیویٹ سیکٹر کرنے لگا، جو اکثر ہم مس کرتے تھے نارملی. اس کے باوجود کہ ٹی بی کے لیے پبلک سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی وہ 30% دے رہے ہیں. اگر اس میں کیا تھا کہ ہم نے وہ جو جی پیز ہیں جو سسٹم کے اندر تھے، ان کو میڈیسن پروگرام نے دیا کہ یہ پیشنٹ کے لیے میڈیسن ہے، اس کو فری دے دو. اس کی مانیٹرنگ کی، ان کو ٹریننگ دی ٹی بی پہ. تو اس کے بعد پیشنٹس کا کیونکہ پیشنٹ کو آپ چانس دیں شاپ اراؤنڈ کرے، پرائیویٹ سیکٹر میں جائے یا پبلک سیکٹر میں جائے، لیکن اس کو ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ چیزیں ہمیں امپروو کرنا پڑیں گے جب تک ہم. اور دوسری بات یہ کہ جب تک اینڈ وٹ آئی بلیو کہ مطلب کلاسز کے لیے ڈفرینٹ کلاسز کے لیے کرائٹیریاز بھی ڈفرینٹ ہیں. ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں جو غریب لوگوں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا ہے ڈیل کرنے کا پیشنٹس کو، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے لیے کچھ اور کرائٹیریا ہے پیشنٹس کو ڈیل. پیشنٹ تو پیشنٹ ہے، تکلیف ہر ایک کو ایک جیسی ہو رہی ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، کبھی آبزرو کریں تو اچھے کپڑے پہن کے جائیں تو آپ کو کیوں میں لگنے کی ضرورت نہیں. سیکنڈ یہ کہ میں نے خود مطلب میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں بھی میں نے کام کیا کہ جیسے ایک ہاسپٹل میں ایک فنڈ ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، جب میں پریکٹس کرتا تھا تو اس وقت تھا، اس کو کہتے تھے لوکل پرچیز. لوکل پرچیز کا یہ ہے کہ یہ فنڈ اویلیبل ہے، اگر کوئی میڈیسن ہاسپٹل میں نہیں ہے تو آپ اس کو لکھیں گے تو ایک میڈیکل اسٹور ہوگا یا فارمیسی ہے جس سے وہ ان کو فری میں مل جاتا ہے، جو بعد میں بل سبمٹ کرتا ہے. وہ میرا ایک اسٹڈی بھی ہے، جب میں بلکہ میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ تھا، جس میں جب ہم نے ایک ہاسپٹل کا ریکارڈ دیکھا 98% وی آئی پیز کو وہ ٹریٹمنٹ دیا گیا جو لوکل پرچیز تھا. حالانکہ وہ گورنمنٹ نے رکھا ہے اس کو کہ سب کے لیے، لیکن آپ پرائیورٹی فرض کریں مجھے اس میڈیسن کی ضرورت ہے جو ہاسپٹل میں نہیں ہے، میں اور خراب ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے لے کے دیں. تو وہ 98% جو ہے نا وہ وی آئی پیز کے لیے جا رہا تھا. ایون نام بھی لکھے تھے ایم پی اے صاحبان، پروونشل ہاسپٹل یا کوئی اور. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ ملنا چاہیے، لیکن ایک ایکولی ایکویٹیبل اور کاسٹ افیکٹو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم ہونی چاہیے ہماری، جو سب کے لیے برابر ہو. کیونکہ وہ جو بیکٹیریا مجھے کہا جا رہا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ اس کا دین ہے، نہ ریس ہے، نہ اسٹیٹس ہے. وہ میرے لیے بھی وہی ہے، آپ کے لیے بھی وہی ہے، کسی وی آئی پی کے لیے بھی وہی ہے. تو یہ فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. کہیں آپ یہاں پہ تو یہ ایک کلچر ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ جہاز میں انہوں نے بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس ختم کر دیا، سارا اکانومی کر دیا. اٹس گڈ، لیکن ہمیں باقی جگہوں پہ بھی یہ کلچر ختم کرنی چاہیے. کہیں پہ دوسرے ملکوں میں، یورپ میں جائیں، آپ کو یہ ریڈ کارپٹ نہیں ملے گا ایئرپورٹ پہ، سارے کیوں میں. ہاں آپ نے زیادہ پے کیا ہے، اچھا سا ٹکٹ لیا ہے تو فاسٹ ٹریک میں جائیں، آپ جلدی نکل جاتے. تو یہ چیزیں ہمیں ختم جب تک نہیں کریں گے کہ ایک وہ جی میں بڑا آدمی ہوں تو مجھے آپ زیادہ اچھا ڈیل کریں، یہ چیزیں جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تو ہمیں پرابلمز ہوں گے. بالکل. لیکن بات ہیلتھ کی ہے تو ہیو اور ہیو ناٹس کا فرق جو ہے بالکل سوسائٹی سے ریموو ہونے کی ضرورت ہے. اور صرف وجہ یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے مطلب آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کے اکارڈنگلی ڈیل کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا بیہیویئر میں جو ہے وہ فرق جو آ جاتا ہے. مطلب آپ کی آئی وڈ سے کہ لوگ اتنے وہ مٹیریلسٹک ہو گئے، اتنی مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی کہ انٹرنل بیوٹیز کو جو ہے ہم لوگ نہیں مد نظر رکھتے، صرف ایکسٹرنل اسٹیٹس کو، ایکسٹرنل جو بھی مٹیریلسٹک اپروچ ہے صرف اس کے اکارڈنگ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. لک سے جہاں آپ نے
کہا کہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤ گے تو اچھا ریل کریں گے. تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اندر سے کون انسان کیسا ہے, کتنا پاکیزہ, کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا سوچتا ہے. اگر اچھے کپڑے پہنے تو آپ کو 4 پیسے اچھے دیے تو آپ کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے جایا جائے گا, یہ جلدی پرچی بنے گی اپنی. سو بہت افسوس ہوتا ہے ان سارے اسپیکٹس جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں تو واقعی پھر ہم لوگ پہ تو ڈیولپنگ کنٹری ہی رہیں گے. ڈیولپ کنٹری کیسے ہوں گے؟ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی, جب ہم ٹرکی اور جارڈن میں تھے نا تو ہمارے یہاں ملازم تھے وہیں کے, تو اگر آپ ان کے گھر جاتے نا تو آپ دیکھتے کہ کس طرح چمک رہے تھے. وہ بھی وہی لیول صفائی کا تھا جو اندر تھا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں صفائی جو ہے نا اس چیز کی طرف بہت, کیونکہ یہ بیماری وہاں سے شروع ہو رہی جی, اتنی بیماری ہے, اتنی بیماری. ہمارے گھر میں 6 لوگوں کو تو ٹائیفائڈ ہو گیا. اوہ گاڈ, 6 people. بہت ساری بیماری ہیں صفائی. And you know it was like an epidemic and I was getting very upset because وہ میرے بیٹے کو تو 2 دفعے ہو گیا. اب وہ یہ کہ حالانکہ پانی بوائل ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر لیکن انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں, اور انوائرمنٹ اور جو ہمیں بوتلوں میں فیک پانی دے رہے, وہ ویسے تو میں تو اس پانی کے حق میں نہیں ہوں, مگر اب مجبوری ہے نا, کیا کریں جب وہ بیمار ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی 2 اب ابال کے بھی دے رہے ہیں اور دوسرا بھی اس میں گڑبڑا رہی. مطلب ہر چیز میں نا صفائی, ایمانداری ہونی چاہیے, ایمانداری, ایگزیکٹلی دیانتداری کا سبق. بات ایجوکیشن کی ہو, بات ہیلتھ کی ہو, لیکن ایمانداری ہونی چاہیے, سنسیئرٹی ہونی چاہیے, خلوص ہونا چاہیے. ٹرسٹ آٹومیٹکلی بلڈ اپ ہو جائے گا اگر آپ سے سنسر ہیں. سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسر ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح میم نے ضمیر کی بات کی, اپنے ساتھ سنسر ہوں گے, اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ سنسر ہوں گے, تو سنسیریٹی کا لیول جو اپنا ہائی رکھیے گا. جناب بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ وقت کی قید میں ہم سبھی جو ہے وہ گرفتار ہیں, تو وقت جو پروگرام کا ختم ہونے کے قریب ہے. جاتے ہوئے اپنے دونوں معزز گیسٹ اچھا میسج لینا چاہیں گے. میم کائنڈلی اچھا سا میسج جو ہے, ویسے تو آپ کی ہر بات ایک ایز اے میسج ہی ہم تک پہنچ رہی ہے. میں یہی کہوں گی کہ صفائی, سچائی صفائی کو اپنا دین بنا لیجیے, اپنا دین سمجھیں. یہ آپ کا, جب آپ سچائی صفائی کا کام کریں گے, اس طرف جائیں گے, یہ عبادت اس کو سمجھیں, عبادت کے طور پہ کریں. جی بالکل. اور جب کسی چیز کو عبادت کے معنی میں لیتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں, تو عقیدت اور محبت کے لیول جو ہے خود بخود ہائی ہو جاتا ہے. سر ڈاکٹر نور بلوچ صاحب, آپ سے بھی اچھے سے میسج لینا چاہیں گے, ہمارے ویورز کو جو ہے اچھے سے میسج کرنے کیجیے گا. جی بس میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو جہاں پہ ہے, جس کے ساتھ اختیار ہے, جتنا بھی ہے, وہ لوگوں کی صحت کے بارے میں سوچے. اس طرح ہم کئی لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. بالکل. آپ اپنی کرنٹ ڈیزگنیشن اور سیٹ کو جو ہے بہترین استعمال ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا جائز استعمال کریں, اس کے ساتھ سنسیئر رہیں. دیٹس اٹ. آپ جہاں بھی ہیں, جس کے ساتھ بھی ہیں, اس کے ساتھ سنسیئر رہیے. بہت شکریہ جناب آپ دونوں کی تشریف آوری کا, سچ سویرے کو اتنا اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی, اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. سو آئی ہوپ پیپل ہیڈ گڈ ٹائم ود اس جناب. اور آپ کو ہمارا پروگرام آج کا کتنا اچھا لگا, آف کورس آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پہ پیج جوائن کر سکے سچ سویرے کے نام سے جناب, اس ٹائٹل کے ساتھ آپ ہمارا پیج جوائن کر کے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. ہیو اے لولی ویکینڈ. منڈے کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنے جانے والوں کا خیال رکھیے گا, اپنا ان کے لیے جو ہماری طرح آپ کو بہت پیار سے کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا. سندس مستقیم کو سچ سویرے کے ہم اجازت دیں. اللہ حافظ. لو یو آل.